बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी सियासी जमात है। मुल्क भर में फलाही कामों में जमात की सरगर्मियाँ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस जमात की क़यादत मौलाना मौदूदी से होते हुए जब काजी हुसैन अहमद के पास पहुंची तो इस जमात ने मुल्क में एहतजाजी सियासत को एक नया रुख दिया। काजी हुसैन अहमद मुल्क में एहतजाज का ऐलान करते तो पूरा मुल्क साकित हो जाता, पहिया जाम हो जाता और हुकूमत वक्त सख्त दबाव का शिकार हो जाती। एक एक स्टेटमेंट उनकी मैटर करती थी। फिर वक्त गुजरा और जहां ये जमात मुख्तलिफ जमातों के साथ सियासी इत्तेहाद की वजह से अपनी साख आहिस्ता आहिस्ता खोती गई, वहीं इसके एहतजाज को भी हुक्मरानों और अवाम ने उस तरीके से संजीदा लेना छोड़ दिया जैसा माजी में होता था। हाल ही में PDM के बरसर इख्तिदार आने के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कराची से रावलपिंडी ट्रेन मार्च किया। अमीर जमात इस्लामी सिराज ने इस ट्रेन मार्च के दौरान आवाम से क्या क्या बातें की, लेट्स वॉच दैट। पहले PTI ने पाकिस्तान को अमेरिका और IMF के हवाले किया था, अब वही काम PDM ने शहबाज शरीफ ने शुरू की है। मैंने इसलिए मार्च शुरू की है कि अवाम को लावारिस छोड़ा गया और हमारी किस्मत के फैसले अब इस्लामाबाद में नहीं होते हैं, हमारी किस्मत के फैसले अमेरिका में होते हैं, IMF के बंद कमरों में होते हैं। और PTI और PDM ने पाकिस्तान को आलमी मालियाती जमात इस्लामी का ये ट्रेन मार्च शुरू हुआ तो अवाम को यकीन था कि ये मार्च इतना ज़बरदस्त होगा कि हुकूमत वक्त अवामी दबाव में आ जाएगी और ये मार्च जैसे ही रावलपिंडी पहुंचेगा तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। बदकिस्मती से जिस तरह इमरान खान का 25 मई का इस्लामाबाद मार्च नाकाम हुआ तो इसी तरह जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च भी एक रस्मी मार्च बनता हुआ नजर आया। जमात इस्लामी अब तक अनगिनत ट्रेन मार्च और एहतजाज कर चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से ना तो हुक्मरान उनके एहतजाज को संजीदा लेते हुए नजर आ रहे हैं और ना ही अवाम उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हुए नजर आ रहे हैं। हुक्मरानों की गैर संजीदगी का तो ये आलम है कि वो कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के इकलौते MNA मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस भेजने की बाकायदा धमकी लगा रहे हैं। लेट्स वॉच दैट। अपने दोस्त चित्राली साहब के हवाले से इनको अपनी सीट ज्यादा अहम है या अवाम के लिए इनको ये फैसला करना पड़े। अगर इनको सीट से ज्यादा अपने इलाके के अवाम का एहसास है तो फिर इधर बैठे ताकि हम मिफ्ता से वहाँ के लोगों के लिए काम करा सकें। मुझे कंप्लीट करने दें। सो ये फैसला करें, इनकी बैठी है और वो वहाँ बैठे, ये भी नहीं समझ आता। अब इनके खिलाफ रेफरेंस मूव करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, क्योंकि हम सबके दोस्त हैं। क्या वजह है कि जमात इस्लामी एक हलके में एक फरीक के साथ सियासी इत्तेहाद कर भी ले तो दूसरे हलके में 360 डिग्री यू टर्न लेती हुई भी नजर आई है, मुखालिफ सियासी धड़े के साथ भी नजर आई है? क्या वजह है कि जमात इस्लामी के एहतजाज से घबराने वाले, कपकपाने वाले हुक्मरान आज उसी जमात के MNA को नाअहली की धमकियां दे रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। थैंक यू सो मच सिराज साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने ट्रेन मार्च किया और यकीनन आप बड़ी मेहनत से किया, लेकिन वो इम्पैक्ट हमें क्यों नहीं नजर आया जो कि माजी में हम देखा करते थे जब भी एहतजाज करती थी जमात इस्लामी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेन मार्च का बुनियादी मकसद यही था कि हम आवाम को अपना पैगाम पहुँचाए कि तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारे मुल्क में गुर्बत का, तुम्हारे मुल्क में बदअमनी का, तुम्हारे मुल्क में महंगाई का ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, ख़ुद तुम्हारे अपने हुक्मरान हैं। और इस वक्त PDM और माजी में PTI वाले हैं। इनकी पॉलिसियों की वजह से आप तबाह हो रहे हैं, आप मकरूज़ हो रहे हैं और तुम्हारे ऊपर 53,000 अरब का कर्ज़ा अगर चढ़ा है तो ये किसी जिन्नात का फैसला नहीं है, ये इन दो बड़े पार्टियों का फैसला है कि जिनके 4 वज़राए ख़जाना जैसे उन्होंने हल्फ उठाया, वो असद उमर हो, वो हमाद साहब हो, हफीज़ शेख साहब हो, शौकत तरीन साहब हो, वो मिफ्ता इस्माइल साहब हो, सब दौड़े और IMF की चौखट पर गिर पड़े
اور ان سے چند ٹکے قرض پہ لے کر اس کو اپنے وکٹری اور اپنا بہت بڑی فتح سمجھتے ہیں. تو اس ٹرین مارچ کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو ان کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو مہنگائی آئی ہے یہ ناقابل برداشت ہے, لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. اور مہنگائی کے علاوہ جو ان کی وجہ سے جس میں اضافہ ہوا وہ کرپشن ہے, اس میں بھی یہ تینوں فریق برابر کے شریک ہے. کیا پیپلز پارٹی ہے جس کے 14 سالوں سے سندھ میں حکومت ہے, کیا پی ٹی آئی ہے جس کے 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, اور مرکز میں باپ اور صوبہ پنجاب میں بیٹی کی حکومت ہے. ان تینوں کی حکومتوں میں کرپشن میں اضافہ ہوا, اور یہ سب کے سب سودی نظام کے علمبردار, سودی نظام کے محافظین ہے. میں نے اپنی قوم کو یہی پیغام پہنچایا کہ انہی کی وجہ سے آپ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. اور شدید گرمی میں ہر جگہ پر لوگوں نے ہمارے مارچ کا استقبال بھی کیا, ہمارے جلسوں میں شرکت بھی کی, اور ابھی ہم نے یہ احتجاج چھوڑا نہیں ہے. عید کے وجہ سے تھوڑا ضرور ملتوی کیا ہے, لیکن ہم مہنگائی کے خلاف, کرپشن کے خلاف اور ملک میں اس سودی نظام کے خلاف اپنے احتجاج کو اسی طرح جاری رکھیں گے. سراج صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. مہنگائی سے جتنا لوگ تنگ ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آل ٹائم ہائی مہنگائی ہے اس وقت پاکستان میں, بجلی کی قیمتیں زیادہ, بجلی مل نہیں رہی, لوگ در بدر پریشان پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن وہ آپشن کیوں نہیں سمجھ رہے جماعت اسلامی کو؟ اگین یہ آپ کو شاید تھوڑا تلخ لگے سوال, لیکن جس طرح ماضی میں ایک امپیکٹ ہوتا تھا وہ امپیکٹ نہیں بلڈ ہو سکا. اس کی کیا آپ کے خیال سے کیا وجہ ہے؟ کہ ایک اور مثال دیتی ہوں, ریپرزنٹیشن چاہے سینٹ میں ہو, چاہے پارلیمان میں ہو, چاہے دیگر جگہ لوکل باڈی ہو, آپ کی ریپرزنٹیشن ماضی کے نسبت بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے, بڑھ نہیں رہی. تو اس کا مطلب ہے لوگ آپ کو متبادل نہیں سمجھ رہے. کیوں؟ اصل میں اس وقت تو یہ اچھا ہوا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں شامل ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ہے 9 سالوں سے, خیبر پختونخوا میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, مرکز میں صدر صاحب ان کا ہے. پی ڈی ایم بھی 12 جماعتیں ہیں, وہ بھی حکومت میں شامل ہے. پیپلز پارٹی بھی حکومت میں شامل ہے. اس وقت تو عوام کے حقیقی ترجمان جماعت صرف جماعت اسلامی ہے, جو عوام کی بات کرتی ہیں, غریبوں کی بات کرتے ہیں, کاشتکاروں کی بات کرتے ہیں, مزدوروں کی بات کرتی ہے, طلبہ اور طالبات کی بات کرتی ہیں, اور اپنے بہنوں اور بیٹیوں کی بات کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو کوئی بہانہ نہیں رہا. اب ہم کوئی تھرڈ آپشن بھی نہیں ہے. ایک طرف یہ حکمران طبقہ ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا, اور دوسری طرف جماعت اسلامی ہے. یہ الگ بات ہے کہ افسوسناک بات ہے کہ حکومت بھی کرتے ہیں اور جلسے بھی خود کرتے ہیں, یعنی مارتے بھی ہے اور لاش کے سرانے کڑے ہو کر روتی بھی خود ہے. اب عوام نے ان کو سمجھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو اور وہ الیکشن آزاد ہوا, ماضی کی طرح کنٹرول ڈیموکریسی اور کنٹرول پولنگ سٹیشن اور کنٹرول الیکشن کمیشن نہیں رہا, تو جماعت اسلامی ہی لوگوں کے لیے واحد چوائس اور واحد حل ہے. سو دین سراج الحق صاحب پھر آپ پوزیشن لینا, آپ بتائیں کہ آزاد الیکشن کیسے ہونا ہے. آپ سمجھتے جب ای وی ایم آئی تو آپ کا موقف اس وقت کیا تھا؟ ای وی ایم ہونی چاہیے, ای وی ایم کے بغیر ہونا چاہیے, یہ الیکشن کمیشن ٹھیک آپ کو لگ رہا ہے؟ اگر نہیں لگ رہا تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ایک پوزیشن لیتے ہوئے آپ نظر نہیں آتے. اس وقت بھی ہمیں نہیں پتا کہ آپ اپوزیشن میں ہیں یا گورنمنٹ میں تو نہیں ہے, لیکن اپوزیشن میں بھی نہیں. مسئلہ تجاویز کا ہے تو یہ تو ہم نے کئی بار دیا ہے, قومی اسمبلی کے فلور پر, سینٹ کے فلور پر, میٹنگز میں, بند کمروں میں, جلسوں میں, پریس کانفرنس میں, ٹی وی ٹاک شوز میں. ان کے ساتھ تجاویز کی کمی نہیں ہے. اور آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا موجودہ الیکشن کا سسٹم تبدیل ہونا چاہیے, متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو, تاکہ ہماری سیاست اور ووٹر اور پولنگ سٹیشن الیکٹیبلز اور ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں اور مافیات سے آزاد ہو جائے. اب تو ہر پارٹی ایک مقامی ظالم کو ٹکٹ دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ آپ جانے, آپ کا کام جانے, لوہار جانے اور کام جانے اور پیسہ جانے, حجرہ جانے, کلاشن کوف جانے,
بدماشوں کے ٹولے جانے اور ہر قیمت میں آپ کامیابی حاصل کریں اور میرا ٹکٹ لے لیں. ابھی اس الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں جو سال ہر سال سے مسلم لیگ میں تھا وہ پی ٹی آئی کا ممبر بن گیا, جو پی ٹی آئی کا تھا وہ مسلم لیگ کا ٹکٹ ہولڈر بن گیا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان بکیڑوں سے نکلنے کا واحد راستہ وہ ہے متناسب نمائندگی, کہ لوگ منشور کو ووٹ دے, لوگ پارٹی لیڈر کو ووٹ دے, اس کے ویژن کو ووٹ دے. اب تو پارٹی لیڈر یا اس کا ویژن کوئی چیز نہیں ہے, منشور کیا ہے, نظریہ کیا ہے, پروگرام کیا, نہیں کچھ بھی نہیں. ایک پارٹی کا, اس میں تو ہم یہ بڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں. ایک پارٹی کا خارجہ پالیسی کیا ہے, تعلیمی پالیسی کیا ہے, زرعی پالیسی کیا ہے, صنعتی پالیسی کیا ہے, داخلہ پالیسی کیا ہے, اس کا کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. بس یہی ہے کہ پلاں جاگیردار اچھا ہے یا پلاں جاگیردار اچھا ہے. اور پھر تماشا یہ ہے, نام میں نہیں لیتا ہوں ادب کی وجہ سے, لیکن ایک سردار, اس کا ایک بیٹا پی ٹی آئی میں, ایک بیٹا پیپلز پارٹی میں اور ایک بیٹا مسلم لیگ میں, تین ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اور صبح تین پارٹیوں کے جھنڈے گاڑیوں پر رکھ کر نکلتے. اس لیے میرا مطالعہ متناسب نمائندگی ہے, آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن ہے, 62-63 پر عمل درآمد کرنا ہے, اور پیسے کا عمل دخل ختم ہونا چاہتا ہوں کہ وہ ختم ہو جائے, اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی نہ ہو. بالکل سیاست کو آزاد چھوڑا جائے تاکہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ آزادانہ ماحول میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اب تک یہ نہیں ہو رہا ہے. سو آرمی چیف نے کہا کہ کوئی مداخلت نہ کرے, انہوں نے کہا ہم اب نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, اے پولیٹیکل ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, ڈی جی آئی ایس آئی نے دوبارہ آرڈرز جاری کیے کوئی عمل دخل نہ ہو. تو آپ کو ابھی بھی خدشہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جس طرح وہ کہتے ہیں, لیکن یہ کہتے رہتے ہیں اور ہمیشہ وہی کرتے چلے آ رہے ہیں جو گزشتہ عرصوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جتنی بھی سیاسی اس وقت لیڈرشپ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ مسلم لیگ کے ہو, وہ بھی انہی فوجی گملوں میں پلے بڑے لوگ ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ہو, انہی فوجی گملوں میں پلے اور بڑے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی ہو, اسی این آر او کے نتیجے میں برسر اقتدار آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کو کیا ملا, اسٹیبلشمنٹ کو کیا ملا سوائے بدنامی کا. اور آج کل تو لوگ بڑے بڑے جلسوں میں, سوشل میڈیا میں جو کچھ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ماضی میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا. لیکن یہ اصل میں ان کے اس عمل کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دی وے میرٹ کے بغیر لوگوں کو لایا, مسلط کیا, اور جب ان کی منہ سے دودھ کا بوتل ہٹایا تو نواز شریف صاحب تھے تو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا گیا, وہ عمران خان صاحب ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا. یہ اس وقت یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے مجھے کیوں لایا, کس میرٹ کی بنیاد پر لایا. لیکن جب حکومت سے محروم ہو جاتے ہیں پھر یہی چوکوں اور چوراہوں میں, تو میرے خیال میں اب بھی ان کے ساتھ وقت ہے کہ یہ سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کام پر مرکوز رکھے جو قوم نے, آئین نے ان کے حوالے کی ہے, اور جن کے کرنے کا حلف اللہ کو گواہ بنا کر یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم ملک کا دفاع کریں گے. قوم یہی چاہتی ہے کہ دفاع پر توجہ دے, دشمن کا مقابلہ کرے, اور جو سیاست ہے اس میں جتنا وہ انوالو ہوں گے اتنا ہی بدنام ہوں گے. آپ دوبارہ ٹرین مارچ پہ آ جاتے ہیں. امپیکٹ کی بات ہو رہی ہے, میں نے پہلے جو سوال کیا تھا ریپرزنٹیشن کے حوالے سے کیا تھا, امپیکٹ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. آپ کا تاثر کیا ہے, آپ نے کتنا لوگوں کو متوجہ کیا اپنی طرف, وہ کم ہوتا ہوا کیوں نظر آیا ہے جماعت اسلامی کا؟ میں نے ابھی کمپیریزن کیا ہے قاضی حسین صاحب کے زمانے سے, وہ ایک کال دیتے تھے لوگ گھبرا جاتے تھے, اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے بہت سیکھا ہے, ماضی سے بہت سیکھا ہے. ہم اس طرح دوبارہ نہیں کریں گے کہ احتجاج ہم کرے اور اقتدار میں مسلم لیگ آ جائے. احتجاج اور قربانی ہم دے اور پل کوئی اور کہے. ماضی میں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ہمارے کارکن نے قربانی دی, ہمارے کارکن نے شہادت دی, اور ہمارے کارکن نے حکومتوں کو اٹھایا اور گرایا, لیکن پل کوئی اور کہتا ہے. اس لیے اب ہم وہی کام کریں گے جس کے نتیجے میں اس ملک کے عام آدمی کے لیے ایوان کے دروازے کھل جائے اور اقتدار میں عوام کو شریک کیا جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ اچھا ہوا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے بعد پی ٹی آئی کو بھی حکومت مل گئی. اگر عمران خان حکومت میں نہ آتے اور 4.25 سال حکومت میں نہ ہوتے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جنید بغدادی موجود ہے
اور ایک بزرگ موجود ہے، لوگوں نے اس کو موقع نہیں دیا، ورنہ آسمان کے تارے بھی لا سکتے تھے، دودھ کے نہریں بھی بہا سکتے تھے، کشمیر بھی آزاد کر سکتے تھے، ڈاکٹر عافیہ کو بھی لا سکتے تھے، قرضوں سے بھی ہمیں نجات دلا سکتے تھے، ایک نصاب تعلیم بھی دے سکتے تھے۔ اچھا ہوا 4.25 سال اس نے بھی انجوائے کیا اور خیبر پختونخوا میں انجوائے کر رہا ہے، لیکن وہی کچھ جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں وہی کچھ وہ کر رہے تھے۔ آتے ہیں سراج الحق صاحب، سیاسی آئی نو کہ آپ جو ہے آپ کا اپنا موقف ہے وہ سر آنکھوں پہ، لیکن اگر سیاسی گیم کو ہم دیکھیں تو آپ کا الائنس تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ لوگ اس سے الگ ہو گئے، لیکن پی ٹی آئی تو دوبارہ جیت کر آئی۔ خیبر پختونخوا پہ پہلی دفعہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ حکومت ملی، کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ سو آپ کا اندازہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ نے حکومت میں آ کے ہی تبدیلی لانی ہے یا باہر سے بیٹھ کے تبدیلی لانی ہے۔ سو کیا آپ الائنس میں رہتے، دوبارہ حکومت میں آتے، آپ کی ریپرزنٹیشن بڑھتی، سینٹر میں آ جاتے، یہ بہتر فیصلہ نہ ہوتا بجائے اس کے کہ آپ بالکل آؤٹ ہو گئے پوری گیم سے؟ میڈم پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا انتخابی اتحاد نہیں رہا، ہم اپنی نشان پر جیت کر آئے تھے اور وہ اپنے نشان پر، اور بالآخر خیبر پختونخوا میں ایک کولیشن، ایک مخلوط حکومت بن گئی، اور اس کے بعد وہ ٹینیور پورا ہونے سے قبل ہمارے لوگوں نے استعفیٰ دیا اور ان کے راستے علیحدہ، ہمارے راستے علیحدہ ہو گئے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے یہی طے کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دن، یہ لمحہ آیا ہے کہ سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور جو وعدے، جو نعرے، سوشلزم کا نعرہ اور اسلامی سوشلزم کا نعرہ، افسوس یہی ہے اب سوشلزم بھی اسلامی ہو سکتا ہے جس طرح شراب اسلامی نہیں ہو سکتا ہے، یا اس طرح سور کا گوشت حلال نہیں ہو سکتا، اس طرح سوشلزم کیسی اسلامی، لیکن اسلامی سوشلزم کا نعرہ بھی، پھر پاکستان کو بنائیں گے ایشین ٹائیگر وہ نعرہ بھی، پھر ایک حقیقی تبدیلی اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے نعرے، یہ سارے گزر گئے اور قصہ پارینہ بن گئے۔ اب اگر کوئی حقیقی آپشن ہے، ایک دیانتدار جماعت، ایک پروگریسیو، ایک جمہوری جماعت، خدمت کرنے والی اور قوم اور ملک کا وفادار جماعت، جس کا نام، کسی لیڈر کا نام نہ پاناما لیکس میں ہے، نہ پنڈورا پیپرز میں اس کا نام ہے، نہ نیب میں کسی پہ کیس چل رہا ہے، نہ اسٹیٹ بینک کے قرضے کسی نے لیے اور ہڑپ کیے ہیں، یہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ اب اگر عوام یہی چاہتی ہے کہ کرپشن فری پاکستان کیسے بنا لے، تو صرف متبادل جماعت اسلامی ہے۔ اگر عوام چاہتی ہے کہ عام لوگوں کو اختیارات میں کیسے لایا جائے، تو آپشن جماعت اسلامی ہے۔ باقی تو سارے فیوڈلز کے پارٹی اور ان کے کلبز ہے۔ رائٹ، وقت ایک بریک، وی ول بی رائٹ بیک۔ آپ سمجھتے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے؟ خان صاحب نے تو الزام لگایا ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا سائفر آیا وہاں سے، سائفر دیکھا بھی لوگوں نے۔ میں عمران خان صاحب کی بات پہ کیا تبصرہ کروں، لیکن یہی ایم کیو ایم ہے جو ان لوگوں کے کہنے پر پہلے انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، پھر ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ چھوڑا۔ یہی مسلم لیگ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امریکی سازش نہیں ہے، امریکہ انوالو نہیں ہے؟ میں عرض کروں یہی باپ والے ہیں، یہی قاپ والے ہیں، یہی ایم کیو ایم والے ہیں۔ پہلے ان کو مجبور کیا گیا، انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، پھر جب وہ ان کے ساتھ نہیں چلا سکے تو پھر انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور آج بھی اگر یہ تینوں پارٹیاں دوبارہ پی ڈی ایم کو چھوڑ کر عمران خان صاحب کا ساتھ دے تو ان کی اکثریت بنتی ہے، اس لیے کہ 15-20 لوگ ہیں، اور اس وقت امریکی سازش تو نہیں ہے سراج الحق صاحب؟ اس میں کوئی امریکی عنصر آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے امریکہ ایک ملک ہے، ہمیں اختلاف ہے امریکہ کے پالیسیوں کے ساتھ، اور وہ آج سے نہیں ہے، گزشتہ 70 سالوں سے پاکستان میں دخیل ہے، ہماری سیاست پر، ہمارے لیڈرشپ پر، ہمارے پالیسیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تبھی تو جماعت اسلامی نے ہمیشہ گو امریکہ گو تحریک چلائی ہے، کیری لوگر بل کے خلاف تحریک چلائی ہے، ہم نے ہر موقع پر ان کی پالیسیوں کی مخالفت کی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ میرے ساتھ ایک خط ہے، تو سسٹر میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ وہ خط مجھے بھیجے تاکہ میں بھی پڑھوں نا، خط تو آپ کے جیب میں ہے، مجھے کیا پتہ ہے کہ خط میں کیا ہے،
لیکن آخر پی ٹی آئی نے کون سا وہ کام کیا ہے جس کی بنیاد پر امریکہ ان کے مخالف ہو جائے؟ کشمیر کا مسئلہ ہے، انہوں نے انڈیا کے حوالے کیا۔ ڈاکٹر عافیہ کا مسئلہ ہے، انہوں نے رہائی کا کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ ابھی نندن کی رہائی تھی، انہوں نے بغیر کسی جنگ کے جنگ ہارا اور انڈیا کے حوالے کیا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر آئی ایم ایف سے لے کر انہوں نے قبول کیا، اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا، ایف اے ٹی ایف کے تمام قوانین انہوں نے پاس کروائے۔ آخر جھگڑا ان کا اور ان کا کس چیز پر ہے؟ You don't believe کہ اس وقت وی او این سی میں کوئی امریکن ہاتھ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ جی بہن ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اب 2013 سے 2018 کے دوران آپ نون لیگ اور اس کے اتحادیوں میں، جن میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، آپ کے مخالف رہے، لیکن 2008 میں پھر آپ نے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ایم ایم اے کا حصہ بن کر الیکشن لڑا۔ اب آپ جو ہے پی ڈی ایم اور حکومت میں شامل ہے، پی ڈی ایم حکومت میں، لیکن آپ اس کا حصہ نہیں بنے ہیں۔ سو یہ کس طریقے کی طرز سیاست ہے اوورآل؟ آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے، وہ متحدہ مجلس عمل میں تمام تر دینی جماعتیں شامل تھے، اور دینی جماعتوں کا ایک ایجنڈا تھا، ایک منشور تھا، جس پر 2002 میں بھی ہم اکٹھے تھے، اور اسی منشور اور اسی دستور کو ہم نے دوبارہ قبول کیا۔ لیکن الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہی خیال تھا کہ اب ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے، ہمیں مسلم لیگ کے ساتھ جانا چاہیے، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا خیال یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا اور مسلم لیگ کا ایجنڈا کم از کم اسلامی نظام تو نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی خیر یا کوئی بہتری ہے تو ایک بار نہیں، چار بار پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کی ہے، اور چار بار مسلم لیگ نے حکومت کی ہے، اور ہر بار یہ وعدے کرتے ہیں، کبھی پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ہم نے مولانا سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کا ایجنڈا اسلامی نظام ہے تو اسلامی نظام پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے اتحاد سے نہیں آ سکتے، اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد اور ایک علیحدہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ خیال تھا کہ نہیں، اگر وہ مجھے امام بناتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہا کہ اگر وہ آپ کو امام بناتا ہے تو بسم اللہ، آپ کے لیے بھی راستے کھلے، ہمارے لیے بھی راستے کھلے۔ اب وہ امام ہے پی ڈی ایم کا، اور ہم اپنے پچ پر یا اپنے میدان میں اسی طرح کھڑے ہیں۔ ٹھیک، وقت ہوا ایک بریک کا، اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ آپ نے کہا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے ساتھ ہم نے کہا اتحاد نہیں کریں گے، لیکن سینٹ میں جب جماعت اسلامی نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی حمایت کی تو وہ پیپلز پارٹی کے تھے، اس وقت کیوں پھر آپ نے ان کی حمایت کی؟ دیکھیے، یہ تو ایک جیسا آئین کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اکثریت رکھنے والی پارٹی ہو اس کا قائد بنتا ہے ایوان کا، اور جو دوسرے نمبر پر بڑی جماعت ہو اس بنتا ہے اپوزیشن لیڈر، اس کا بنتا ہے۔ تو اس کا یوسف رضا گیلانی، ظاہر ہے یہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور سب پی ڈی ایم نے مل کر اس کو سینٹ چیئرمین کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہم نے سینٹ چیئرمین کے لیے اس کو ووٹ نہیں دیا، نہ سینٹ چیئرمین کے لیے ہم نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا۔ سنجرانی صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے سینٹ میں ہمیشہ ہمیں موقع دیا، خیال رکھا، لیکن اپنے سٹینڈ پر ہم قائم رہے۔ ہم نے ان کا بھی ساتھ نہیں دیا، یوسف رضا گیلانی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ اسی طرح جب یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم نے اپنا وہ بنایا، ممبر بنایا، تو اس وقت بھی ہم نے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اپوزیشن لیڈر میں جو وہ سینٹ کا چیئرمین نہیں بن سکے تو پھر ان کی اکثریت تھی، پیپلز پارٹی کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہم ساتھ دیتے یا نہ دیتے ہمارا تو ایک ہی رکن تھا، اور ان کے سامنے رکھا گیا کہ جناب ہمارے زیادہ ہے۔ تو اگر آپ سے بھی پوچھا جائے کہ 30 زیادہ ہے یا 25 زیادہ ہے، آپ بھی کہیں گے کہ 30 زیادہ ہے۔ جو 30 ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے ایک جمہوری پروسیس میں۔ تو یہ اپوزیشن لیڈر پہلے بار ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے راجہ ظفر الحق کی پارٹی کی اکثریت تھی، وہ بنے تھے، اس سے پہلے کسی اور کی اکثریت تھی، وہ بنے تھے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، تعلیمی پالیسی، زراعت کے پالیسی، کسی چیز میں فرق نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کا ہے اور اس کا ایک بھائی زبیر عمر صاحب مسلم لیگ کا ہے، اب دونوں میں کتنا فرق ہے۔
ذوالفقار کوثر صاحب کا ایک بیٹا پی ٹی آئی میں اور دوسرا کزن پیپل پارٹی میں اور تیسرا پی ٹی آئی میں، اتنا ہی فرق ہے۔ اب دیکھیں اس الیکشن میں، اس ضمنی الیکشن میں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو مسلم لیگ نے ٹکٹ دیا، جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں ان کو پی ٹی آئی والے ٹکٹ دیتے ہیں، اس لیے اس کے باوجود ان کے نیچر میں کوئی فرق نہیں ہے، کہیں نہ کہیں الائنس کر لیتے ہیں آپ ان کے ساتھ۔ اسی پہ تو سوال ہے، ایک اب سوات میں پی کے 7 میں ضمنی الیکشن میں آپ لوگوں کا امیدوار کھڑے نہیں ہوئے، لیکن وہاں سے مراد سعید سمیت مختلف لوگ بتاتے رہے کہ لوکلی آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے ہیں پی ڈی ایم کو۔ ایک تو آپ کے اطلاعات غلط ہے، وہاں تو پی ڈی ایم کا آدمی کڑا ہی نہیں تھا، وہاں اے این پی کا آدمی، اے این پی کا آدمی، جی اے این پی کے، وہ الائنس تھا نا اے این پی کے کو سپورٹ کریں گے صاحب۔ آپ کلیئر کر لیں، وہاں اے این پی کا آدمی کڑا تھا، اور جس طرح اس وقت بھی تقریباً 20 سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے، تو ہم نے ان 20 سیٹوں میں صرف 6-7 پر ضمنی طور پر ضمنی الیکشن میں حصہ لیا ہے، تو اگر ہم نے 15 حلقوں میں حصہ نہیں لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 15 حلقوں میں ہم پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے یا پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہے۔ اس طرح سوات کے ضمنی الیکشن میں جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا، اور جماعت اسلامی کے ضلع امیر نے کلیئر کیا کہ اگر کسی نے ہمارا جھنڈا استعمال کیا یا کسی نے ہمارے امیر کی تصویر لگائی تو پھر ہم اپنا رد عمل ضرور دیں گے، اور اس چیز کا اعلان خود اے این پی نے اپنے مجلس میں کیا کہ جماعت اسلامی نے ہمیں یہ کلیئر کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھی نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ اپنی مرضی سے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ ٹھیک، سو حکومت کے جو معاملات چل رہے ہیں، آپ نے خود کہا کہ جس وقت آپ کے پاس آئے یہ لوگ تو آپ نے کہا کہ یہ الائنس چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن اب تو بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی مدت بھی پوری کریں گے، الیکشن نہیں ہوں گے اس سال، خان صاحب بار بار مطالبہ کرے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الائنس چلے گا، مدت پوری ہوگی یا جلدی الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ ایک تو یہ بھی ایک بہت کمزور بات ہے کہ مدت پورا کرنا بذات خود کوئی مقصد ہے، 5 سال پورا کیے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے، کون سا تیر مارا ہے۔ آپ کا ہر دن، آپ کا ہر گھنٹہ، آپ کا ہر صبح اور شام عوام پر باری ہے، تو ماضی کے حکمرانوں نے بھی یہی اپنا کارنامہ ثابت کیا کہ جناب ہم نے 5 سال پوری کیے۔ پی ٹی آئی نے تو خیر 5 سال بھی پورے نہیں کیے، درمیانی میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کی کوئی سمت معلوم نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، بس حکومت برائے حکومت، چند دوست مل گئے کہ آؤ مل کر حکومت کھیلتے ہیں۔ باقی دیکھیے جس طرح عمران خان صاحب فرماتے تھے نا کہ روپے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو مجھے ٹی وی اسکرین پر پتہ چلتا ہے، ان کا بھی اختیار نہیں تھا کہ کہاں فیصلے ہوتے ہیں اور کہاں نہیں ہوتے۔ اسی طرح شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ کبھی پی ٹی آئی والے اور پی ڈی ایم والے دونوں کہتے ہیں کہ یہ تو فیصلے آئی ایم ایف کی مجبوری میں ہم کرتے ہیں۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اونرشپ نہیں لیتے کہ میں نے کیا، کہتے ہیں یہ بھی اوپر سے دباؤ ہے۔ تو دونوں ایک ہی چھتری تلے سانس لے رہے ہیں، صابن پر کڑے ہیں، وینٹیلیٹر پر ہے، مصنوعی آکسیجن پر یہ حکومت اس وقت زندہ ہے، اور کسی وقت بھی یہ ایک سلنڈر ہٹایا گیا آکسیجن کا تو یہ آپ سے آپ مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ سو ہمارے ملک میں کبھی بے لاگ احتساب بھی ہو سکے گا کہ نہیں؟ کچھ عرصے بعد ہم سنتے ہیں کہ بس اب احتساب ہونے لگا ہے، سارے شروع ہو جاتے ہیں، چلیں جی پکڑیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، سب غلط تھا، ایک پروپیگنڈا تھا، پھر سب لوگ واپس آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ ایک احتساب کی ایک ڈرائیو آتی ہے۔ یہ کوئی فیشن ہے کیا ہے جو ایک دم سے آتا ہے اور چلا جاتا ہے؟ کوئی احتساب کبھی ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیں بہن، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ چور کا احتساب کیسے کر سکتا ہے، اور جو نیب کا ادارہ بنایا بھی گا تو اس کے پر پی ٹی آئی نے کاٹے اور اس کے